वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले कुछ बात करेंगे मौसम की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और शदीद याराबारी। शदीद गर्मी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। वहीं विफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शदीद याराबारी हुई। सेक्टर G6 और सेक्टर I9 के अतराफ में शदीद यालाबारी, बारिश और तेज हवा से मौसम खुशगवार हो गया। ब्लू एरिया, तरनौल समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लंडी कोतल में बारिश और यालाबारी के बाद मुख्तलिफ जगहों पर तोगयानी आ गई। कचरो कूचा में सैलाब गाड़ी को बहा ले गया। शहर इख्तिदार में रहमत जहमत बनकर टूट पड़ी। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और यालाबारी के बायस कई इलाकों में ओलों से गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों के शीशे टूट गए। बारिश के साथ तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए हैं। कई महंगी और इम्पोर्टेड गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि कई गाड़ियां टूटने वाले दरख्तों की जद में आ गई, जिससे गाड़ियों के मालिकान को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस जल्द खत्म कर दिया गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबराजमा हो सकती है। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं, ना झुकेंगे। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की नजर से देखती है। उनकी कुर्बानी लाजवाल है, जिस पर कभी मलाल न आने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। अपडेट करेंगे। ज़राअत के 1000 फारिगुल तहसील तलबा को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा है कि आज शोबा ज़राअत के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान के ज़राई ग्रेजुएट्स आज आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से इस्तिफादा करेगा। उन्होंने कहा कि अपने दौरा चीन में ज़राई यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे पर ही फैसला किया कि हम अपने ज़राई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए इमदादी गंदुम पैकेज का ऐलान कर दिया। किसानों को आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट दी गई है, जबकि 5.5 लाख काश्तकारों के लिए बराह रास्त गंदुम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के किसानों के लिए गंदुम पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदुम लगाई है तो काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। सूबाई हुकूमत के गंदुम पैकेज के तहत गंदुम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी, जबकि वज़ीर आला की जानिब से उनके लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान भी किया गया है। आलमी अमन के लिए वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद निहायत अहम है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने कहा कि पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है।
امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پنجاب میں پہلی بار ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید ترین فورس کا قیام۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس عملی کارروائیوں کے لیے فعال ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ فورس کے مختلف اسکواڈز ماحولیاتی تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، جن میں ای بائک اسکواڈ جو ایکو فرینڈلی یونٹ کے طور پر کام کرے گا، اور گرین اسکواڈ جو اربن ایریا میں اینٹی پلاسٹک کیمپین، ڈسٹ اور ڈینگی کنٹرول پر کام کرے گا۔ بلو اسکواڈ آبی ذخائر کی حفاظت کرے گا، جبکہ بلیک اسکواڈ گاڑیوں کی فیول ٹیسٹنگ اور زہریلے دھوئیں کے خلاف اقدامات کرے گا۔ ریڈ اسکواڈ صنعتی علاقوں اور اسپتالوں میں مضر صحت مواد سے بچاؤ کے لیے کام کرے گا۔ ہاکائی اسکواڈ ماحولیاتی نگرانی کے لیے تھرمل ڈرونز اور 360 ڈگری کیمرہ بردار گاڑیوں کا استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اربن پیٹرولنگ اینڈ ویجیلنس اسکواڈ، برکلین اسکواڈ اور اینٹی پلاسٹک اسکواڈ بھی مخصوص علاقوں میں آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے فعال ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ایئر کوالٹی پر نظر رکھے گا۔ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے وسائل پر حملہ ہے، حکومت نہ سمجھی تو عوام میں جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے وسائل پر حملہ ہے۔ آج پھر ایک ایسا قانون صوبوں سے پاس کرایا جا رہا ہے جو وسائل پر قبضہ ہے۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو پھر ہمیں عوام میں جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آئین کے منافع کسی قسم کا بل اسمبلیوں میں نہیں لایا جائے۔ سوچنا چاہیے کہ آئین محترم ہے، اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ کوئی قانون اس کی روح کی نفی نہ کرے۔ جے یو آئی کو 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی منظور نہیں۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ صوبے کے اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم نہ بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے۔ طریقہ کار ہوتا ہے، صوبے کا اختیار اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کیا جائے، وسائل اور شرائط صوبے کی ہوں گی۔ خیبر پختونخوا کی فلم میں مجھے بھی آفر ہوئی تھی، بانی پی ٹی آئی سے غداری نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر سمجھوتا کرنے اور بانی سے غداری کا الزام لگا دیا۔ پشاور میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو فلم چل رہی ہے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں سب کمپرومائزڈ ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میں نے تحریک انصاف بانی مراد سعید اور اپنی عزت کی خاطر چھوڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بانی اور پی ٹی آئی کے مفاد میں کیا تھا۔ حالات کچھ ایسے بنے تھے کہ سب کو معلوم ہے، یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پارٹی کے اندر ہوتا اور بانی کو دھوکہ دیتا، اسی لیے پارٹی چھوڑنی پڑ گئی۔ آلودگی کے خاتمے اور ماحول کے تحفظ کا عزم۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام وقت کی ضرورت تھی۔ فورس ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عزم کی عکاسی ہے۔ پنجاب حکومت پہلے دن سے ہی ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی گورنمنٹ اور ادوار میں تحفظ ماحولیات پر کسی نے کام نہیں کیا۔ سیکریٹری ماحولیات ڈی جی آئی پی اے کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اس محکمے میں وسائل دینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کو 1 سال میں عملی جامہ پہنایا گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ماحولیاتی تحفظ کے لیے خطی رقم مختص کی گئی۔ ماحولیاتی تحفظ فورس جدید آلات سے لیس ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ ٹرائل کے لیے قانونی گراؤنڈز تو دستیاب ہے، لیکن سویلین ملزمان کو اپنی مرضی کے وکیل تک رسائی کا حق میسر نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت غیر ملکی شہریوں کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے، لیکن کونسلر تک رسائی کو اپیل کا حق نہیں کہا جا سکتا۔ کلبھوشن یادیو کو بھی ویانا کنونشن کے تحت کونسلر رسائی دی گئی، مگر اپنے شہریوں کو ایسا حق نہیں دیا جا رہا، جو کہ افسوسناک ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس یہ کہ کلبھوشن ہو یا کسی اور ملک کا شہری، کونسلر رسائی تو سب کے لیے ہونی چاہیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ اگر ملزم اپنی مرضی سے وکیل مقرر نہ کر سکے تو کیا حکومت ان کے لیے وکیل فراہم کرتی ہے؟
خواجہ حارث نے جواب دیا کہ جی ہاں، ایسی صورت میں حکومت سرکاری وکیل کی سہولت دیتی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ غیر ملکی مجرموں کے معاملے میں جس ملک سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے وکیل کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے ریمانڈ سے متعلق اپیل پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اور اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا باقی ہے۔ جسمانی ریمانڈ صرف 2 ٹیسٹ کے لیے درکار ہے، مگر بانی پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میرے موکل پر 300 سے زائد کیسز ہیں، ان سے ہدایت لینے کی سپریم کورٹ خصوصی ہدایات جاری کرے۔ سپریم کورٹ کی خصوصی ہدایات ہو تو میری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ہو جائے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانا ہے چلے جائیں، ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے۔ آپ بغیر عدالتی حکم نامے کے ملاقات کریں، ملاقات ہو جائے گی۔ کیس کی مزید سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ دائر کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ درخواست بریت کی درخواستوں میں جلد سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ درخواستیں 28 جنوری کے بعد سے زیر التوا ہیں اور تاحال ان پر کوئی سماعت مقرر نہیں کی گئی۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس میں تاخیر انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تاخیر ناانصافی کو جنم دیتی ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اور اٹارنی جنرل نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل اور سینئر وکلاء بھی شریک ہوئے۔ وزارت قانون نے جسٹس علی باقر نجفی کی تعیناتی کا گزشتہ روز نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ جج بنانے کی سفارش کی تھی۔ وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی نے پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کانفرنس اینٹی نارکوٹکس فورس کی میزبانی میں ایک منشیات سے پاک دنیا کے مشترکہ ویژن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم صرف اپنے ممالک کے نمائندے نہیں بلکہ عالمی سطح پر منشیات کے خلاف صف اول کے سپاہی بن کر جمع ہوئے ہیں۔ محسن نقوی نے خلیجی ممالک کے وفود کی شرکت کو باہمی عزم کا مظہر قرار دیا اور کہا کہ ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ، مؤثر حکمت عملی، مشترکہ تربیت اور فوری رابطے کو فروغ دینا ہوگا تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کو روکا جا سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی نوجوان نسل اور معاشروں کو محفوظ مستقبل کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔ محسن نقوی نے جی سی سی کے معزز مندوبین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انسداد منشیات کے ہر شعبے میں خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تحفظ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ بہت ضروری ہے اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس موت کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس موت کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑتے ہیں، جبکہ میرا خواب تھا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے کچھ کروں۔ مریم نواز نے کہا کہ اینٹوں کے بھٹوں کو آلودگی کے باعث بند کیا جاتا ہے اور اینٹوں کے بھٹے گرائے جانے سے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، لیکن میں لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم نے مل کر اس کو بہتر بنانا ہے۔ ماحولیاتی پالیسی کی بدولت فورس کی تشکیل کا عمل پایہ تکمیل تک پہنچا اور ماحولیاتی تحفظ میں اسکواڈز مختلف اہداف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ای بائکس اسکواڈ انیشیٹو کو گراؤنڈ پر دیکھے گا اور گرین اسکواڈ فضائی آلودگی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کو مانیٹر کرے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے مستونگ کے علاقے لکپاس پر گزشتہ 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ پی این پی اختر مینگل نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت عوام کو درپیش مشکلات کے پیش نظر دھرنے کی جگہ اضلاع میں احتجاجی ریلیاں نکالے گی۔
اختر مینگل کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں 18 اپریل کو BNP کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں احتجاجی ریلیوں کے شیڈول کا اعلان بھی کر دیا۔ BNP نے گزشتہ کئی روز سے لکپاس پر دھرنا دے رکھا تھا اور دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت نے کئی بار مذاکرات بھی کیے تھے۔ خبر شامل کریں گے اور ماڑا میں پاک بحریہ کے اسپتال PNS درمان جا میں جدید سہولتوں سے آراستہ نئے بلاک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کی ساحلی پٹی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا کہ PNS درمان جا جدید طبی سہولتوں کے ساتھ مقامی افراد کی خدمت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحری سرحدوں کے دفاع، ساحلی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتی رہے گی۔ اسپتال کے نئے بلاک میں جدید آپریشن تھیٹر کمپلیکس، ICU، گائنی یونٹ اور شعبہ اطفال شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیلمٹ نہ پہننے اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 11,276 موٹر سائیکلز ضبط کی گئیں۔ اس کے علاوہ فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں والی 831 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 193 ڈمپرز اور ٹینکرز کی فٹنس اور اوور سپیڈنگ کے خلاف ورزیوں پر بھی ان گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید یہ سفارش کی گئی ہے کہ فٹنس نہ ہونے والی 25 بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے اور 174 گاڑیوں کی رجسٹریشن عارضی طور پر منسوخ کر دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بائک سواروں کو ہیلمٹ پہننے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے اور غیر فٹ یا غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمرکوٹ کے ضمنی انتخاب میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے ہے۔ شرجیل میمن نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ PTI امیدوار کی حمایت میں GDA، نون لیگ، JUI، تمام مذہبی جماعتیں اور قوم پرست جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دینا تمام جماعتوں کے اتحاد کا خواب ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 213 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن کل 17 اپریل کو ہوگا، جس کے باعث عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات میں نواب یوسف تالپور اس حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ رواں سال فروری میں ان کے انتقال پر سیٹ خالی ہوئی تھی۔ اور شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، بجلی کی قیمت میں کمی کا امکان ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں بڑی کمی کے لیے نیپرا ہیڈ کوارٹر میں عوامی سماعت مکمل ہو گئی۔ کے الیکٹرک نے FCA کی مد میں 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کروائی تھی۔ KE کی جولائی 2023 تا فروری 2025 کی فیو لاگت کی منظوری بھی درخواست میں شامل تھی۔ حکام نے کہا کہ KE کی 13.9 ارب روپے کی فیو لاگت ایڈجسٹمنٹ زیر التوا ہے۔ منوئن منظوری کی صورت میں صارفین کو 6 ارب 60 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ ادھر نیپرا نے بھی الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں تاریخی کمی کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کتنی کمی کی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے مکمل رپورٹ۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں بڑی کمی کر دی۔ الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کی وفاقی حکومت کی درخواست منظور ہو گئی، جس کے بعد نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا۔ نیپرا کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 45 روپے 55 پیسے سے کم کر کے 23 روپے 57 پیسے فی یونٹ کر کے منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کے الیکٹرک چارجز اسٹیشنز کے بنیادی ٹیرف میں 21 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز پر 24 روپے 44 پیسے کے کیپڈ مارجن ہٹانے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ حکومتی درخواست کے مطابق مارجن کا تعین مارکیٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی تھی۔
वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हमें डिजिटल दुनिया की तरफ बेहतर अंदाज में जाना है और मसनूई जहानत एक उभरती हुई फील्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मसनूआत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि हमें मसनूई जहानत के इल्म से बेहतर अंदाज में रोशनास होना है और इदारों में बेहतर ताउन के लिए मसनूई जहानत से फायदा उठाना होगा। शिजा फातिमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और IT बरामदात में इजाफा मईशत के लिए खुशाइन है। विफाकी वजीर ने कहा कि डिजिटल अदायगी के बायस लेन देन में शफाफियत आ रही है और डिजिटल अदायगी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी की जानिब जा रही है। खबर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात को मुफ्त बैग देने का फैसला कर लिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत ने किताबों की मुफ्त फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने बताया कि पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए करने का फैसला किया गया है। बैरिस्टर सैफ का यह भी कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक तालीम के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासत में वक्त का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। सियासी रोजा रखा हुआ है, वक्त आने पर खोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रोजा तवील नहीं हो सकता। मैं 17 बार वजीर रहा हूं, पता है कि रोजा कब खोलना है। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। अपडेट करेंगे, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराहों की बेहतरी, सयाहत के फरोग और दीगर अहम तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मानसहरा, कागान और नारान की मोटरवे गेम चेंजर साबित हो सकती है, जबकि गिलगित, स्कर्दू और दीगर सयाहती मकामात पर 5 स्टार होटल्स की तामीर ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शिमाली इलाका जात अपने कुदरती हुस्न और सयाहत की वजह से खुसूसी अहमियत रखते हैं और सयाहों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में मोटरवे पुलिस की तैनाती, टोल प्लाजों के क़याम, नई सड़कों की तामीर और 1122 इमरजेंसी सर्विस के दायराकार को तौसी देने पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वजीर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तमाम शाहराहों को 1122 से मुंसलिक किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो 1122 के साथ हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। पेट्रोल 254 रुपए 63 पैसे और डीजल 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। कीमतों में कमी के बजाय पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। यकीन, इंतजार और फिर मायूसी, अवाम एक बार फिर आसरे में रह गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए कोई कमी न की गई। मुसलसल दूसरी बार अवाम को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का बराह रास्त रिलीफ न मिल सका। पेट्रोल की कीमत 254 रुपए 63 पैसे और डीजल की कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार है। कीमतें कम करने के बजाय हुकूमत ने खामोशी से पेट्रोलियम लेवी में नुमाया इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपए 72 पैसे बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे कर दी, जबकि डीजल पर लेवी 7 रुपए 1 पैसे बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसका फायदा अवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना इजलास में कहा था, इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। इस रकम से कच्ची कैनाल और कोयटा कराची M25 बनाएंगे। इसराइल से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद करार। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी कौस से गैर मुतज़्ज़ल अज़्म अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की भी रोक तरदीद कर दी है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दफ्तर ख़ारजा ने इजरायली मफादात को तस्लीम करने की कयास आराइयाँ बेबुनियाद करार दे दी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इजरायली मफादात को तस्लीम करने की कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता, कसीरुल जहती प्लेटफॉर्म्स पर राबते भी नहीं करता। फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पर सोशल मीडिया पोस्ट गुमराह कुन है। करारदाद पाकिस्तान की नहीं बल्कि जेनेवा में OIC ग्रुप की सालाना मुश्तरका पेशकश थी। करारदाद का मतन फ़लस्तीनी वफ़द की मंजूरी और OIC की तायद से पेश किया गया। पाकिस्तान ने किसी
بھی مرحلے پر قرارداد کے متن میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی، پاکستان کا فلسطینی کوز سے تاریخی اور غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ قرارداد پر سوشل میڈیا پوسٹ گمراہ کن ہیں۔ قرارداد پر بعض سوشل میڈیا تبصروں کی بنیاد غلط میڈیا رپورٹس ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر قرارداد کے متن میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی۔ قرارداد کا مقصد تجویز کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سپرد کرنا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فلسطینی وفد کی درخواست پر OIC کی مزید 2 قراردادیں بھی پیش کی۔ پاکستان کا فلسطینی کوز سے تاریخی اور غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کسی ایونٹ کی دعوت نہیں دی، نہ اسپیکر آفس سے کوئی کال آئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسپیکر قابل احترام ہیں، کراس ٹاک ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی PTI نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ پارٹی عہدیدار اور کارکن ایک دوسرے کے خلاف میڈیا یا عوامی مقامات پر بیان نہ دیں۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ موٹر وے M4 پر امین پور کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے انسپیکٹر منصور اختر فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہو گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شہید انسپیکٹر ڈرائیورز کو دوران ڈرائیونگ نیند سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے تھے کہ مزدار ٹرک کے ڈرائیور کے اچانک سو جانے سے حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں انسپیکٹر منصور اصغر موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق شہید انسپیکٹر نہایت ایماندار اور پیشہ ورانہ افسر تھے جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ وہ 2007 میں موٹر وے پولیس میں بھی بھرتی ہوئے اور مسلسل اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے رہے۔ شہید منصور اصغر سوگواران میں والدین، بیوہ، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑ گئے ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بڑھنے لگی ہے۔ چین نے اپنی ایئر لائن کمپنیوں کو بوئنگ طیارے نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق چین نے ایئر لائن کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور اسپیئر پارٹس نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ چین کا اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء پر عائد 145% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ چین سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین ڈیل کے لیے تیار ہے یا نہیں، بال چین کے کورٹ میں ہے۔ دوسری جانب امریکی جریدے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ چین کو تنہا کرنے کے لیے ٹیرف مذاکرات کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیرف مذاکرات کو امریکہ کے تجارتی شراکت داروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ چین کے ساتھ تجارت کو محدود کریں۔ دوسری جانب لبنانی صدر جوزف اون نے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ہتھیاروں کو حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان کے صدر جوزف اون نے قطر کے دورے کے دوران ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ لبنان میں تمام ہتھیار ریاست کے کنٹرول میں آئیں۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ حزب اللہ نئی جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ 2025 کو وہ سال بنانا چاہتا ہوں جب تمام ہتھیار صرف ریاست کے زیر کنٹرول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی کنٹرول سے باہر ہتھیاروں کی موجودگی ناقابل قبول ہے۔ ہتھیاروں کی تحویل سے متعلق لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ لبنانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ حزب اللہ جنگجوؤں کو فوج میں علیحدہ یونٹ کے طور پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ حزب اللہ کے ارکان فوج میں شامل ہو کر مختلف کورسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لبنان میں خانہ جنگی نہیں چاہتے۔ امریکہ نے اسرائیل کو مزید بم اور ہتھیار بھیج دیے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق 6 طیارے بم، گولہ بارود اور دیگر ہتھیار لے کر اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں درجنوں فوجی مال بردار طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچے ہیں۔ ہتھیار فراہمی ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کی تیاری کا حصہ ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا قریبی اتحادی اور سب سے زیادہ اسلحہ حاصل کرنے والا ملک ہے۔ اس کے بعد جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور کئی دوسرے ملک بھی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والوں میں شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ قانونی دستاویز نہ رکھنے والے امیگرینٹ سوشل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت حاصل فوائد نہیں لے سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بعض ایسے ورکر جن کے پاس دستاویزات نہیں وہ جعلی سوشل سیکیورٹی نمبر کے ذریعے نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ حکومت استعداد کار نے غیر قانونی امیگرینٹس کو گھروں اور نوکریوں سے بے دخل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے لوگوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذاتی ڈیٹا عام طور پر محفوظ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اب اس بات کی معلومات جمع کی
जा रही हैं कि लोग कहाँ मुलाजिमत और तालीम हासिल करते हैं और उनकी रिहाइश कहाँ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर मुज़ाहरा करने वाले तमाम अफराद का भी डेटा जमा किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप NTA न्यूज़ के साथ ही हैं।